अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। और कैसे सब लोग माशाल्लाह। चलिए मैंने कहा क्लास कर लेते हैं, अभी ईद में दिन है तो एक टॉपिक हमारा हो जाएगा आज, और हमारा जुमला इसमें आज ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम फेल के मुतालिक कवानीन पढ़ेंगे सारे। बहुत सारे कब फेल जोड़ता है, वाहिद आता है, कब जोड़ता है, मुअन्नस आता है, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी इंशाल्लाह। तो आज का टॉपिक हम ख़त्म करके फिर क्लास बंद करेंगे। मैं शेयर करती हूँ और बुक आपकी, एक सेकेंड। चलिए, तो हमने यहाँ पे छोड़ा था लास्ट टाइम, राइट। पीछे हमने क्या किया था, हमने जुमला इस्मिया में ताकीदी मफहूम पैदा करने के लिए हमने उस पर इन्ना भी दाखिल किया था और इन्ना मा भी दाखिल किया था। इसके अलावा जो है वो कान्ना मा और वो सारी चीजें आई थी, लैता मा, लाला मा। इनसे भी जुमला इस्मिया में क्या होता है, हसर का मफहूम पैदा होता है। आज हम कुछ और चीजें देखेंगे जिनसे जुमला इस्मिया में हसर का मफहूम या तखसीस पैदा होती है। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तखसीस यानी वो खास हो जाता है, इसमें हसर, दोनों का मतलब तकरीबन सेम है, तखसीस या हसर। अच्छा, उस वक्त फिर तर्जमे में क्या फर्क पड़ता है, उसमें तर्जमे में ही का मफहूम पैदा होता है, ठीक है। जब हम उसमें कोई ऐसी चीज पैदा करते हैं, जैसे पीछे भी हमने पढ़ा था, इन्ना लगाया, इन्ना मा लगाया, तो उससे ही का मफहूम पैदा होता है। अच्छा जी, फिर यहाँ पर कौन पढ़ेगा, पढ़ लें कोई, फिरोजा आप आ जाए, पढ़ेंगे या जी मैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी। जुमला इस्मिया में तखसीस या हसर का मफहूम पैदा करना। जुमला इस्मिया में तखसीस या हसर यानी ही का मफहूम पैदा करने के लिए मुब्तदा और खबर के दरमियान हालत रफ़ा वाली ज़मीर लाएं जो मुब्तदा के मुताबिक हो। खबर को मारफा बना दें अगर मारफा ना हो, मसलन ये इसकी मिसालें दी हैं, अल्लाहु गफूर, गफूर। आगे पढ़ती हूँ। हाँ, अब इसकी मैं अगली, हाँ पढ़ लें थोड़ा सा। अल्लाहु हुवल गफूर, अल्लाहु हुवल गफूर। हुवा गफूर नहीं है, सिर्फ हुवा गफूर आया है यहाँ पे। अच्छा, दोनों तरीके हो सकते हैं। अच्छा देखें कितनी चीजें बताई ना यहाँ पे, ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। यानी आप खबर को नकरा भी ला सकते हैं और खबर को मारिफा भी ला सकते हैं। जब आप जमीर डालेंगे ना, किसके लिए डालेंगे, हसर का मफहूम पैदा करने के लिए। ये जो जमीर है ये ही का मफहूम पैदा कर रही है, ठीक है। अब असल जुमला क्या था, अल्लाह गफूरन, और जमीर कौन सी लाएंगे हम बीच में, जो हमारी मुब्तदा के मुताबिक होगी। मुब्तदा के मुताबिक यानी चारों हालतों में उसके साथ मुताबिक रखती होगी। वाहिद है और मरफू है, ये भी मरफू है, और उसके बाद जो है मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है, और मारफा है, ये भी मारफा है, अलिफ लाम भी मारफा है। तो मुब्तदा तो होते ही मारफा और मरफू है, तो फिर वो दो चीजें तो लाजम है ना जमीर में आनी है, और फिर बाकी दो चीजें वाहिद और वो जो एक और चीज है मुजक्कर, वो भी लानी है। अच्छा, फिर इसमें मफहूम हो जाएगा ही का, अल्लाह हुवा गफूरन, अल्लाह वो ही मग़फ़िरत फरमाने वाला है, ठीक है ना। अब अल्लाह गफूरन में क्या था, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाने वाला है, उसमें ताकीद नहीं थी, हसर नहीं था, हुवा लगाया, जमीर लाए तो उसमें ही का मानी आ गया। फिर हम थोड़ा और भी मफहूम लाने के लिए, असर लाने के लिए अल भी लगा सकते हैं, यानी अपनी खबर को हम मारफा भी ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो खबर नकरा थी, यहाँ पे खबर को मारफा ले आए अलिफ लाम लगा के, तो ये भी तरीका है। फिर इसी तरह अल कुरानु हक्कुन, ठीक है, अल कुरानु हुवा हक्कुन, अल कुरानु हुवल हक्कु, समझ आई। कुरान मुजक्कर है तो हुवा ज़मीर में, कुरान ही हक है, तो इसमें बेशक का मानी नहीं आ रहा बल्कि सिर्फ ही का मानी आ रहा है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, दर्ज झैल जुमलों में हसर का मफहूम पैदा करें, खुद से करना है, ठीक है। सारे तरीके उन्होंने बता दिए। तो जब हम मारफा लेंगे या नकीरा होगा, दोनों में ताकीद सेम ही होगी क्या? ताकीद का लेवल फर्क दोनों होगा? तरीके से ला सकते हैं, हसर ताकीद तो आ ही गई ना,
ہی کا معنی تو پیدا ہو ہی گیا، چاہے آپ نے صرف ضمیر لگانے سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ آپ جو خبر ہے اس کو معرفہ بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پڑھا نا خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے، نکرائی سمجھتے تھے نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خبر ویسے ہی معرفہ آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس میں آپ تاکید کے لیے ضمیر ڈال دیتے ہیں، صحیح ہے؟ تو جب معرفہ نہیں ہوگی تو پھر آپ خود معرفہ لا سکتے ہیں، پھر نہیں کریں ہم، ہاں پھر بھی کریں، دو طریقے بتائے نا، جو القرآن پھر بھی کر سکتے ہیں نا، ہاں کر سکتے ہیں نا، یہ بتایا نا خبر معرفہ لا سکتے ہیں، ضمیر سے بھی اثر ہو رہا ہے اور پھر آپ کا الحق کرنے سے بھی دونوں طریقے جائز ہیں، وہ حقن کہیں، اب اس کی وہ کیسے کریں گے ہم، جیسے وہ ہم کرتے ہیں نا انالیسس کرتے ہیں، تو یہ مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو ضمیر فصل کہہ دیں، اس کو خبر کہہ دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ضمیر فصل کہہ دیں اور اس کو حقن کہہ دیں، اچھا اس کو خبر کہہ دیں، دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو الگ سے ایک جملہ اسمیہ بنا لیں اور اس کو مبتدا بنا لیں، ٹھیک ہے نا، دونوں طریقے سے اس کی پھر مبتدا خبر اندر ہو جائے گی، ہاں مبتدا خبر جو ہے دونوں مل کے پھر خبر بنیں گے، ٹھیک ہے، وہ حقن، اور یہی طریقہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی کیا ہوگا، اس میں بھی آپ کی ضمیر فصل ہے اور یہاں پہ آپ کا، اس میں خبر آپ کو پتہ ہے معرفہ آ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ملتی ہے اللہ الصمد کی ملتی ہے نا، اس میں اللہ مبتدا ہے، الصمد جو ہے وہ آپ کی وہ خبر آ رہی ہے، وہ بھی معرفہ ہے، دونوں معرفہ ہے، تو اب آپ کیا کریں گے، القرآن کو مبتدا بنائیں گے اور اس کو بھی مبتدا اور خبر بنا کے، کیونکہ خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے، تو آپ اس کو بنا کے جملہ اسمیہ، تو پھر آپ اس کی خبر بنا دیں گے پہلے والے مبتدا کی، صحیح ہے، یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو الگ الگ کرنے، القرآن مبتدا ہے، ہوا ضمیر فاصل یا فصل، اور الحق کیا ہے، یہ خبر، تو مبتدا اور خبر مل کے کیا ہو گئے، اچھا اس کو بیچ میں نا کوئی آپ نہیں دیں گے، وہ جو آئی نا ضمیر، اس کو کوئی وہ اسٹیٹس نہیں دیں گے، یہ مبتدا اور یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کے آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا، آپ یہ نہیں کہیں گے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مبتدا اپنی یا جملہ فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق کے، وہ جو کہتے ہیں نا اتنا لمبا، وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہوا کو آپ نے بالکل کاؤنٹ نہیں کرنا، صحیح ہے، اس کو بالکل آپ نے الگ ہی رکھنا ہے، اور نہ اس کا اعراب میں کوئی حصہ ہے، نہ اس کا اس میں کوئی حصہ ہے، یعنی آپ اسٹیٹس اس کو نہیں دیں گے۔ اچھا ابھی کر لیں حسر کا مفہوم پیدا کرنے، کیسے کریں گے؟ اولئک ہم مفلحون، تو اولئک مفلحون ہے نا، تو اس کو کیا کریں گے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہم لگا دیں، ٹھیک ہے، اب اس میں حسر ہی کا معنی پیدا ہو گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، تو یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، اور جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے اولئک هم المفلحون، خبر کو معافی کرتے ہیں، دونوں طریقے صحیح۔ اچھا آگے، الکافرون هم ظالمون، اور دوسرا ہوگا الکافرون هم الظالمون، ہاں دونوں طریقے سے لا سکتے ہیں، بالکل لا سکتے ہیں، بلکہ یہ جو ہے نا اس کو معرفہ لانا، معرفہ جب خبر دیکھیں، ایک طریقہ جو ہوتا ہے نا حسر پیدا کرنے کا جملہ اس میں، وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خبر کو معرفہ لایا جائے، جی خبر معرفہ لا آؤٹ کے آف بھی دا وے جا کے ان کو فوکس کرایا گیا، ہاں فوکس کرایا گیا نا، تو اولئک هم المفلحون، تو ایک تو ہم سے آ گئی بیچ میں، اور ایک جو ہے وہ آپ کا المفلحون سے بھی آپ کا اثر آ گیا، تو صحیح طریقہ یہی کہ آپ اس کو ایسے ہی کریں گے، اولئک هم المفلحون اولئک هم الظالمون، ٹھیک ہے، بالکل، اور یہ قرآن میں آیا بہت زیادہ ہے نا، تو ہمیں ایزی بھی یہی فیل ہو رہا ہے نا، دیکھا ہم بولتے ہیں نا تو بھی آٹومیٹک اپنی زبان پہ یہی آتا ہے، هم الظالمون، هم الظالمون، اس میں بہت زیادہ آپ کی تاکید آ رہی ہے، اصحاب الجنتی هم الفائزون، هم لائے گئے، هم الزائل، هم الفائزون ہوگا، ہم فائزون لام پڑا جائے گا نا، ہے نا، هم الفائزون لام پڑا جائے گا، بس یہی میں پوچھ رہی تھی کہ لام پڑا جائے گا یعنی هم الفائزون۔ آگے، هذا ہوا کتابک، اس میں کیا کیونکہ کریں اس گے، میں تو ال نہیں آ سکتا نا، کیونکہ مضاف مضاف لے، ہاں تو کیا ہوا اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ لگائیں ضمیر لگائیں اپنی جو بھی لگاتے ہیں مبتدا کے مطابق، ہوا کتابک، کتابوں کا ٹھیک ہے نا،
اس میں آپ الف لام نہیں لگا سکتے، ابھی وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آپ ہوا کی ضمیر لائیں گے جو مبتدا کے مطابق ہوگی. اوپر آپ ہم لائی تھی نا سب میں، کیونکہ وہ اصحاب، کافرون اور اولئک سب وہ جمع تھے اور مذکر تھے، تو آپ ہم لا رہے تھے. صحیح ہے. اور صرف یہ کوئی بھی ضمیر آ سکتی ہے، بس مبتدا کے مطابق آنی ہے. اگر وہ مؤنث ہے، جمع ہے، تو پھر آپ ہنہ بھی لا سکتے ہیں. صحیح ہے. اور خبر کے اوپر وہ آپ نے لانا ہے. اچھا، الآخرۃ دار القراری آ گیا، مؤنث بھی آ گیا. الآخرۃ ہی دار القرار. ہاں، تو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اب آپ نے خبر کے اوپر، کیونکہ وہ آپ کا مضاف بن رہا ہے، تو آپ نے الف لام نہیں لگانا، بس یہ خیال رکھنا ہے. صحیح ہے. اچھا جی، اب اگلا آگے آپ نے جو ٹرانسلیشن کرنا ہے، کوئی اور آگے کر لے. میں چاہتی ہوں آپ لوگ کریں عربی میں ترجمہ. اب یقیناً بھی آ گیا نا، تو انہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے، کریے سائمہ. ان اللہ دو لوگ نہیں بولیں گے. سائمہ آپ کیجیے. ان اللہ هو الغفور الرحیم. ول آپ لگا سکتے ہیں، بالکل. غفور، هو الغفور الرحیم. ٹھیک ہے، تو الف لام لگا سکتے ہیں. غفور الرحیم، الرحیم. ٹھیک ہے، دونوں پہ آپ الف لگا. اللہ کے ناموں پہ تو ویسے بھی آتا ہے، الف لام آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر خبر آپ نے نکرہ لانی ہے تو پھر وہ غفور رحیم بھی آتا ہے. تو اب آپ کی یہ ضمیر جو ہے، یہ آپ کی اس کے مطابق ہو کہ ہی کا معنی پیدا کر رہی ہے. بے شک اللہ ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. چلیے اگلا والا ایک دو کر لیں. انہ هو التواب الرحیم. انہو تو نہیں ہوگا، یقیناً تو ہے انکا. انکا انکا مبتدا کے ضمیر کون مطابق. سے؟ ہاں، مبتدا کے مطابق آئے گی نا. تو انکا ہی بس کریں گے واجب. نہیں، آگے لائیں گے نا، ایک اور ضمیر فاصل لائیں گے نا. انت آپ نے کیا کہا؟ انکا انت التواب الرحیم. روز دعا میں پڑھتے ہیں نا، انکا انت. وہ انت جو ضمیر آ رہی ہے نا، وہ آپ کی مرفوع ضمیر ہے، فاصل ضمیر ہے، اور اس کے مطابق ہے. یہ بھی واحد ہے مخاطب کی، یہ بھی واحد ہے مخاطب کی. تو آپ نے انا کی وجہ سے اس کو منصوب ضمیر یہاں پر لائی تھی. انا کا اٹیچ پروناؤن، انا کا انت التواب الرحیم ہوگا. التواب پہ بھی آپ الف لام لائیں گی، اور رحیم پہ بھی لائیں گی. یقیناً وہ ہی سننے والا، جاننے والا ہے. انہ هو السمیع العلیم. ہاں، اب یہ تو انہ هو السمیع العلیم. اب انہ ہو جو ہے وہ تو آپ کا اسم انہ ہے نا. اب وہ مبتدا ہے، مبتدا تو نہیں کہیں گے اس کو بھی مبتدا نہیں کہیں گے، اس کو بھی اسم انہ کہیں گے نا، ہے نا. تو وہ جو آئے گا اس کو بھی اسم انہ کہیں گے، تو وہ مبتدا ہی ہے نا اصل میں. مبتدا ہے جی. وہ اصل میں تو ہوا ضمیر تھی نا، وہ انہ کی وجہ سے ہو ہوئی ہے نا. تو اب آپ اس کے مطابق جو آگے ضمیر لائیں گے وہ کون سی لائیں گے؟ اصل میں تو وہ ہوا ہی تھی، وہ انہ کی وجہ سے ہو بن گئی نا. تب اس کی جو مرفوع ضمیر ہے وہ کون سی لائیں گے؟ ہو کی. ہوا ہی آئے گی نا. ہوا ہے، ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ایک جو ہے نا وہ اٹیچ پروناؤن لانی ہے، اور ایک جو ہے اس کے ساتھ یہ تاکیدی اسلوب قرآن میں بہت زیادہ ہے. ایک آپ کی اٹیچ پروناؤن ہوتی ہے، اور ایک دوسری جو ہوتی ہے ڈیٹیچ پروناؤن ہوتی ہے. کبھی دونوں سیم نہیں آئیں گی، پہلے اٹیچڈ ہوتی ہے، بعد میں یہ والی ہوتی ہے. اس سے آپ کا حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. اچھا جناب، اگلا جملہ جو ہے ابھی ارم کر لیں آپ. یقیناً وہی بیوقوف ہیں. جی ٹیچر، یقیناً وہی بیوقوف ہیں. انہم ہم السفہاء. اچھا، انہ وہی ہو کی آلٹرنیٹ ضمیر، مرفوع ضمیر جو ہے وہ ہوا لائیں گے، اور جو آپ کی خبر ہے اس کو آپ کیا کر دیں گے؟ اچھا، یہاں پہ ہم ٹیچر آئے گا. جمع میں ہے، ہم آئے گا نا. ہاں، انہم بے شک وہ. ہم السفہاء. ٹھیک ہے، جمع ہے نا، تو جمع پھر ہم جمع کی ضمیر آگے لائیں گے اس کے مطابق، مبتدا کے مطابق، اور پھر اس کے بعد السفہاء بھی لائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو قرآن مجید کی مثال ہے، اس میں ہم چینج نہیں کریں. السفہاء ہوگا. ٹھیک ہے، وہ خبر ہے آپ کی، اور خبر معرفہ آ رہی ہے. اچھا، آگے کیا؟ یقیناً وہی فساد کرنے والے ہیں. انہم ہم المفسدون.
इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून। अच्छा, इसमें एक रूल है हुम में ना और अंतुम में। क्या रूल है आपको पता है? हुम और अंतुम में क्या आता है रूल? में हाँ, अब जब सुकून वाली जमीर को आगे मिलाते हैं ना, दो ही जमीरें होती है पेश सुकून में, लगाते हैं जी। उनको पेश लगा के आगे मिलाते हैं। पेश। और इसमें एक और भी है, कभी कभी क्या होता है हम वो भी लगाते हैं। वो कब लगाते हैं हम? कभी कभी हम क्या करते हैं, वो भी बीच में है। उनके साथ हाँ, वाव भी लगाते हैं। वो भी लगाते हैं ना, मीम के ऊपर पेश भी लगाते हैं, आगे वो भी लगाते हैं, ये हमने पढ़ा जी हुआ। जी। तो वो हम देखेंगे फिर मिसाल आई तो। अब इसमें देखें, यकीनन वही फसा हो गया, ये फसाद करने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ। यकीनन भी है और मैं ही अल्लाह हूँ। इन्नी अनल्लाह, इन्नी क्या आएगा? बेशक मैं, अनल्लाह। हाँ मैं ही। टीचर ये दोबारा दोहरा दें जो वाव वाली बात आपने की, मेरे पास से आपकी आवाज चली गई थी। देखें, जब भी मीम पे सुकून, हाँ मीम वाला मैंने बताया ना, वो वाला बताया नहीं अभी, उसकी मिसाल आएगी ना फिर अच्छा बताऊंगी, अच्छा। ठीक है? अच्छा, मिसाल से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। अल्लाह ने फरमाया यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ। तो इसमें क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, तो क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया भी है ना, अल्लाह ने फरमाया तो ब्रैकेट में उसको छोड़ दें। यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ का क्या होगा? इन्ना, साइमा क्या बना रही थी आप? इन्नी अनल्लाह। गुड इन्नी गुड। अनल्लाहु। इन्नी बेशक मैं, और इसके मुताबिक जो मरफू ज़मीर आएगी वो अन्ना आएगी, अन्नल्लाहु। तो इस तरह आप जुमलों में क्या है, हसर का मफहूम पैदा कर। अब जब आप तर्जुमा करेंगे कुरान मजीद में, तो फिर आपने ही जरूर लाना है। वहां पे लिखा हुआ हो ना हो, आप तर्जुमे में टेस्ट में लिख के भेजें ना भेजें, ठीक है, कि गलती ना हो जाए हमारी। तो आपने अपने अंदर समझना है कि हाँ भाई वाकई इसके अंदर क्या है, हसर का मफहूम है। इन्नी अन्नल्लाहु, अब इसमें क्या है, अन्ना मुब्तदा है, अल्लाहु खबर है, मारफा, और ये दोनों मिलके इन्ना की खबर बन रहे हैं। ये इन्ना का इसम है, सही है? जुमला इसमिया बन के ना, मुब्तदा और खबर बन के। एनी डाउट? सब क्लियर है ना? जी ठीक है। अच्छा सही है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं, अब आपके लिए शर्त को टेस्ट दे रहे हैं। ज़ैल के जुमले में हसर का मफहूम पैदा करके इन्ना और लामे ताकीद का इजाफा करें, और ये भी कुरान मजीद की आयत है। कौन करेगा? फरोजा आप आएंगी? जी जी करें। ये तो इन्होंने पहले तो एग्जांपल दी है, अद्दारुल आखिरतु हयावानुन, तो ये आखिरी घर, आखिरत का घर जिंदगी है, यानी इसको तो हमें लामे ताकीद डालना है ना, तो अद्दारुल इन्ना भी डालना है ना, और लामे ताकीद भी डालना। इन्ना दारुल आखिरतु लहयावानुन, लाभ पे आएगा, कहाँ पे आएगा? मैं बताती हूँ। इन्ना दारू, दारुल आखिरतु, ये तो पूरा आपका क्या हो गया, मुब्तदा हो गया ना, इस इन्ना का इसम हो गया, और ये खबर आपकी ये है, तो खबर पे डालेंगी ना लहयावानुन। यस। अच्छा, इसमें बाजी फिर ज़मीर नहीं आएगी? इसमें ज़मीर नहीं आई, क्योंकि इसमें दो दो ताकीदें अलग से आ गई है ना। तो अब इसमें कैसे लगाएंगे आप बताएं मुझे? इन्ना दारुल आखिरतु हुमुल है, नहीं कर सकते। उन्होंने जब लाम लग गया ना, तो फिर अलिफ लाम तो ला ही नहीं सकते ना। हैवान, ठीक। और हम ज़मीर को फिर हम किस तरह लगाएंगे? इन्ना दारुल आखिरतु अल्लाह, ये सही है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, आगे क्या ये कह रहे हैं, मुब्तदा और खबर के डालेंगे ना, तो इन्ना दारुल आखिरत, हाँ ये तो दारुल आखिरत करेंगे ना, क्योंकि ना आ गया ना। तो इसको भी दारुल आखिरता भी करेंगे ना, सही। सिर्फ हाँ, और लाम को भी चाहिए। हाँ, लाम को कुछ नहीं करना, लाम तो होता ही मफ्तूहा है ना, ये वही लामो मुजालका है ना। यस, लामो मुजालका है ना, जब जो जिसे लामो इब्तदा भी कहते हैं, तो जब इन्ना आया तो उसने आगे धक्का दे दिया उसको, है ना। अच्छा, इराब वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा? लाम नहीं करता नहीं, ये जो होता है ना गैर आमिल होता है, ये लाम गैर आमिल, हमने पीछे पढ़ा है। हाँ। अच्छा, मुब्तदा और खबर के दरमियान हालते रफ वाली ज़मीर उस वक्त भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, मुब्तदा और खबर के बीच में, या इसम इशारा और मुशारा इलैह के बीच में भी आती है, ठीक है, जैसे अभी नीचे वाली मिसाल में भी आ रही है इसम इशारा में। अच्छा, तब भी इस्तेमाल की जाती है जब खबर मुअर्रफ बिल्लाम हो, यानी मारफा आ रही हो, ठीक है, और ये इल्तिबास पैदा हो कि ये जुमला नहीं बल्कि मुरक्कब नाकिस है,
اب دیکھیں یہ لگ رہا ہے نا آپ کو حاضر رجلو، لگ رہا ہے نا مرکب ناقص. بالکل یہ اچھا اسم اشارہ ہے نا. تو اگر وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ جو ہے یہ آپ کا جملہ اسمیہ کا ہے، یہ کمپلیٹ جملہ ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں ضمیر فصل کی ضمیر لاتے ہیں تاکہ یہ شائبہ نہ ہو، شبہ نہ ہو کہ یہ آپ کا. اگر یہ نہیں ڈالیں گے نا تو یہ تو پھر کیا بن جائے گا، مرکب اشاری بن جائے گا نا، یہ والا بن جائے گا، ناقص بن جائے گا. تو بعض دفعہ مبتدا اور خبر کے بیچ میں ضمیر فصل اس لیے بھی لاتے ہیں تاکہ وہ یہ شائبہ نہ ہو کہ یہ مرکب اشاری یا پھر کیا بن جائے گا، مرکب توصیفی بن جائے گا. مرکب توصیفی میں جیسے اولائکا ہم، اگر ہم ضمیر نہ ڈالیں تو اولائکا المفلحون کیا ہے، مرکب اشاری ہے نا. بالکل. پھر وہ جملہ نہیں رہتا نا، تو جملہ بنانے کے لیے ہم ہوا کو ضمیر فصل جملہ نہیں رہتا، وہ ناقص بن جاتا ہے، ورنہ ادروائز وہ مرکب ہوگا. ادروائز وہ ناقص ہے. ٹھیک ہے نا، اگر وہ لکھ دیں بے شک وہ میننگ جو بھی دے دیں، لیکن پڑھنے والا تو یہ سمجھے گا کہ یہ مرکب اشاری آ رہا ہے نا، تو اس میں آپ پھر ضمیر فصل ڈالتے ہیں. اس کا بھی وہی رول ہوتا ہے جو پیچھے مبتدا کے مطابق یا اسم اشارہ کے مطابق ہی آئے گی چاروں حالتوں میں. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی اور مگر اس صورت میں اس کا تاکیدی مفہوم نہیں ہوگا، یہ ضمیر فصل صرف ہوگی، تاکیدی مفہوم نہیں ہوگا، یا پھر یہ کہ خاص پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے نا. نو تاکیدی مفہوم تو پیدا کرنے کا ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں نا. ہاں تو مطلب یہ وہی خاص آدمی ہے، یہ تاکیدی مفہوم ہو گیا نا، پوائنٹ آؤٹ ہو گیا. ہاں تو وہ لاتے ہی اس لیے نا ضمیر کے اس میں تاکیدی مفہوم آئے. ھذا هو الرجل، یہ وہی آدمی ہے. بالکل سمجھ گئی. ٹھیک ہے، ذالک هو الفوز العظیم. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کو کیسے ترجمہ کریں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، یا وہ یہی بڑی کامیابی. اس کا ترجمہ آپ نے صرف ہی میں کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. وہ ہی بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے نا، فوز جو ہوتی ہے نا وہ آخرت کی کامیابی ہوتی ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہوتی ہے. فلاح بھی ہوتی ہے بٹ فوز اس سے، کامیابی کے بھی درجے ہوتے ہیں نا، تو فلاح، فوز اور ایک نجات بھی آتا ہے، نجات کا بھی لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، 3 کے درجے ہیں. اچھا یہ ضمیر الفصل کہلاتی ہے. اوپر والی جو تھی وہ ضمیر الفصل نہیں تھی. یہ اس کو ضمیر الفصل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شبے کو دور کرنے کے لیے آتی ہے کہ یہ مرکب اشاری یا مرکب توصیفی نہ بن جائے جملہ. اوپر والے جملوں میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی نا، وہ مرکب اشاری بھی نہیں بن رہے تھے، مرکب توصیفی بھی نہیں بن رہے تھے. صحیح ہے، وہاں تو 100% تاکیدی مفہوم تھا. یہاں پہ دونوں چیزیں، یہاں پہ دونوں چیزیں، تاکیدی مفہوم بھی پیدا ہو جائے گا اور دوسرا کیا ہوگا، آپ کا فاصلہ بھی ہو جائے گا. اس لیے اس کو ضمیر فصل کا مطلب فاصلہ بھی ہے اور فیصلہ بھی ہے. فصل کا مطلب فیصلہ بھی ہے، یعنی یہ فیصلہ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ جو ہے آپ کا یہ مرکب اشاری نہیں ہے. تو ذالک الیوم الحق، ذالک الفوز العظیم، اللہ الصمد. اچھا اس صورت میں اس کا استعمال ضروری بھی نہیں ہے. اگر نہیں بھی آئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کی ضمیر نہیں لگی ہوئی نا تو بھی ضرورت نہیں ہے. اگر لگی ہوئی ہے تو وہ آپ کی ضمیر فصل ہے، اور لگی ہوئی نہیں ہے جیسے آپ دیکھیں ذالک الیوم، اب یہ کیا بن رہا ہے، مرکب اشاری بن رہا ہے، مرکب اشاری، اور الحق کو خبر بن گئی. الحق کو خبر مرفوع، اس میں تو ضمیر فصل نہیں آئی، ذالک هو الیوم اس طرح نہیں آیا نا. یعنی 2 ہے ذالک الیوم کے بعد اگر تھرڈ ہم تیسرا لفظ کوئی بھی جوائن کر دیں گے نا تو وہ آٹومیٹک جملہ بن جائے گا. لیکن اللہ الصمد تو پورا آلریڈی جملہ بالکل. یہ پوائنٹ جو آپ نے کہا ہے نا یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، کیونکہ مرکب اشاری 2 سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور مرکب توصیفی بھی 2 سے ہی بن رہا ہوتا ہے عموماً. تو ان میں اگر ضمیر نہیں لائیں گے فاصل تو پھر وہ مبتدا اور خبر کا مفہوم نہیں دے سکتے، پھر وہ مرکب توصیفی کا ناقص کا مفہوم دیں گے. اگر آپ نے جملے کا مفہوم دینا ہے تو پھر آپ کو لازم اس میں ضمیر ڈالنی پڑے گی. اگر یہاں پہ جملے کا مفہوم ہے تو ضمیر کے بغیر بھی ہو رہا ہے، یہ مبتدا بن رہا ہے، ہو رہا ہے. اچھا اللہ الصمد، اس میں بھی آپ دیکھیں اب اس میں 2 ہی ہے نا،
تو آپ اس کو مرکب توصیفی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا میننگ جو قرآن میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ کمپلیٹ جملے کا آ رہا ہے. بالکل. اللہ بے ویسے بھی نیاز لفظ ہے. جلالہ جو بھی ہے نا، اللہ کے جو بھی نام ہے نا وہ اپنے اون ہی ہے، وہ بالکل وہ نہیں ہے. ہاں ان کے تب الگ اس ہاں ان کے اوپر الف لام آتا ہے نا ہمیشہ. ہوتا ہے. تو آپ کا وہ خبر بن کے آ رہا ہے سمد، اللہ ہی بے نیاز ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ بے نیاز ہے. اس میں آپ کا اس میں اب شائبہ بھی نہیں ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں شائبہ بھی تو نہیں ہو رہا. اس میں شائبہ ہو رہا ہے مرکب توصیفی کا. دیکھیں ذرا کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اللہ کو ہم مبتدا کر رہے ہیں، الصمد کو خبر کر رہے ہیں، دو خبر معرفہ آ رہی ہے تاکہ مور تاکید ہو کہ اللہ ہی بے نیاز ہے. لیکن اگر اس کو دیکھیں ہم چاروں لحاظ سے دیکھیں تو یہ شائبہ ہو رہے ہیں کیونکہ الف لام ہے نا ساتھ سمجھ میں. جی سمجھ میں تو شائبہ ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے. ہاں لیکن یہ نا اللہ کے ناموں کا خاص اسپیشل وہ اسٹیٹس ہے، اسی لیے میں دیکھو یہ نیچے ایک جملہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے. یہ تینوں طرح کی مکمل جملے ہیں، مرکب ناقصہ مرکبات ناقصہ نہیں ہے. یہ والا تو ہو گیا ٹھیک ہے. ذالک الیوم یہ مبتدا بن جائے گا ٹھیک ہے. تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ اس کو مرکب اشاری کو مبتدا بنائیں، اس کو خبر بنائیں ٹھیک ہے. اس میں بھی ایسے ہی ہے بالکل، یہ مبتدا بن جائے گا یہ خبر. اچھا اس میں آپ کا یہ ہے، ایک منٹ اس کو میں نے غلط لکھ دیا. اس میں مرکب اشاری بنا کے الحق کو خبر کر سکتے ہیں، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے. اور ذالکہ کو مبتدا بنا کے الیوم الحق کو بھی خبر بنا سکتے ہیں، مرکب توصیفی بنا سکتے ہیں دونوں صورتوں میں. تو دونوں صورتوں میں کمپلیٹ جملے بن رہے ہیں، چاہے آپ اس کو مرکب اشاری بنا لیں، اس کو خبر بنا لیں. اور اس میں بھی اسی طرح ہے، چاہے آپ اس کو مرکب اشاری بنا لیں، اس کو خبر بنا لیں، یا پھر ذالکہ کو مبتدا بنا لیں، الفوز العظیم کو مرکب توصیفی بنا کے خبر بنا لیں، ہے نا. دونوں صورتوں میں صحیح ہے. اب اس میں کیا ہے، اس میں آپ کا یہ مبتدا بنے گا کیونکہ اس کا یہ کمپلیٹ جملہ ہے. اس کا ترجمہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ بے نیاز اللہ آتا ہے یا اللہ بے نیاز ہے آتا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے آتا ہے. آپ دیکھیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو کمپلیٹ جملہ ہے وہ. تو اس میں آپ کا پھر کیا ہے، یہ اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں اسے بھی. اچھا اب تھوڑا سا اس کو میں شروع کر لیتی ہوں کیونکہ اس میں جو تھوڑے سے قواعد ہیں، اگر آپ ان کے نوٹس بنا لیں اور ان کو یاد کر لیں تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. اوپر والا تو آسان تھا، ہم نے کر لیا. اچھا اس میں جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ کیا ہے؟ اب جملہ فعلیہ میں فاعل اگر اسم ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، چاہے فاعل واحد ہو یا مثنی ہو. اب اس کا میننگ مجھے بتا دیں، فروزہ آپ ہی بتائیے. جی اس جملہ فعلیہ میں نا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. وہ یعنی اگر فیمیل ہے تو فیمیل کا فعل آئے گا، اور اگر میل ہے تو میل کا فعل آئے گا. بالکل. تو اور پھر یہ کہ اگر وہ پلورل ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ واحد ہی لائیں گے چونکہ اسم ظاہر ہے. ہاں بالکل یہی بات ہے. اسم ظاہر جب فاعل آئے گا نا تو آپ کا فعل ہمیشہ واحد آئے گا اور مذکر اور مؤنث میں مطابق ہوگا، ٹھیک ہے نا. بالکل. اچھا فاعل کچھ بھی ہو، فاعل کچھ بھی ہو، چاہے واحد ہو چاہے مثنی ہو چاہے جمع ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ اسم ظاہر آ رہا ہے تو آپ کا فعل جو ہوگا واحد آئے گا. اور آگے اگر فاعل کو دیکھ کے پھر لگانا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، بس یہ چیز دیکھنی ہے. باقی مثنی وہ واحد ہے یا جمع ہے وہ آپ نے کچھ نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے. اسم ظاہر دیکھنا ہے، اسم ظاہر دیکھنا ہے اور مذکر دیکھنا ہے اور مؤنث دیکھنا ہے، پھر فعل آپ نے اٹیچ کر دینا. اب جیسے یہاں پر کتب معلم، تو آپ نے کیا کیا، فاعل اسم ظاہر تھا تو آپ نے فعل واحد لایا. یہاں معلمانی تھا تب بھی واحد لایا، اور یہاں پر معلمون تھا تب بھی آپ نے واحد لایا کیونکہ یہ سارے مذکر ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو صرف آپ نے مذکر دیکھنا ہے، اور آپ نے کیا دیکھنا ہے، اور آپ نے مذکر دیکھنا ہے اور کیا دیکھنا ہے، دو چیزیں دیکھنی ہے نا. اور ہمیں اس کی جنس دیکھنی ہے. اسم ظاہر دیکھنا ہے، وہ جنس ہی ہوگی نا، مذکر مؤنث. ہاں واحد اور نہیں، واحد بھی نہیں دیکھنا. آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہے. ایک تو آپ نے دیکھنا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث، اس کی جنڈر دیکھنی ہے، مذکر یا مؤنث. اور دوسری چیز جو دیکھنی ہے وہ آپ نے کیا دیکھنا ہے، ہمیں اسم ظاہر دیکھنا ہے، اسم ظاہر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اسم ظاہر، لیکن دو چیزیں دیکھنی کہ فاعل اسم ظاہر آ رہا ہے
یا نہیں آ رہا. اگر آ رہا ہے تو سیکنڈ چیز آپ نے مذکر مؤنث دیکھ کے فعل کو لگا دینا, باقی کچھ نہیں دیکھنا. اب یہاں پہ دیکھیں یہ سارے واحد مثنیٰ جمع آ رہے ہیں, لیکن فعل اس کے مطابق آ رہا ہے, کتبت آ رہا ہے, کتبت کتبت. تو یہ تو سب کو رٹا ہونا چاہیے, کیونکہ آگے اور بھی رولز آ رہے ہیں جو ہمیں رٹنے ہیں. تو یہ تو سب کو ہی یاد ہونا چاہیے کہ فعل اسم ظاہر آئے گا تو پھر وہ آپ کا کیا ہوگا. اور کب آتا ہے فعل اسم ظاہر؟ اسم ظاہر تو موسٹلی آتا ہے, مطلب نہیں, دو ہی جملے سیغوں میں کے آتا ہے, ساتھ. دو ہی سیغوں ہاں میں آتا ہے. ہاں, دو ہی پہلے سیغوں, اور پہلا اور چوتھے میں، چوتھا, پہلے اور پہلا اور چوتھے چوتھا. میں. یس, ہاں واحد یہ ہاں مطلب مذکر جملہ واحد مؤنث مؤنث واحد. پہلا اور چوتھا آتا ہے, بالکل. ہاں جی, باقی 12 سیغوں میں تو ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی نا, آگے ہاں, اس میں اسم تو ہے ظاہر ہی آ نا, رہے اندر ہی ہے ان کے تو اسم. اندر ہی. ہاں. اچھا, اب دوسرا کیا آگے رول, فاعل اگر غیر عاقل مذکر مؤنث کی جمع مکسر ہو, یعنی غیر عاقل کی, ٹھیک ہے, مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, کی جمع مکسر ہو تو فعل مؤنث آئے گا. اور واحد آئے گا, وہ بھی آئے گا بھی واحد مؤنث. ہاں, کیونکہ وہ فعل اسم ظاہر آ رہا ہے نا. تو انہوں نے واحد کیوں نہیں لکھا ہے کہ صرف مؤنث کی لکھا ہے؟ واحد مؤنث, اچھا تو فعل مؤنث آئے گا, واحد مؤنث ہی آئے گا, کیونکہ وہ اگر مذکر بھی ہے نا, جیسے جمال مذکر ہے نا, لیکن غیر عاقل کی ہے نا, پلورل بھی ہے. ہاں, پلورل بھی. آپ اس کو واحد مؤنث کر سکتے ہیں. ہاں, واحد مؤنث کر سکتے ہیں آپ, تو فعل واحد مؤنث آئے گا. ٹھیک ہے, چاہے وہ آگے مذکر کی جمع مکسر آ رہی ہے یا مؤنث کی آ رہی ہے. اب ناقت ان کی نوک, النوکو, اور جمل ان کی جمال ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ اب چونکہ یہ غیر عاقل ہیں دونوں, تو اس لیے, اور ان کی جمع مکسر آ رہی ہے, تو آپ نے فعل کیا لگانا ہے, واحد مؤنث لگانا. یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے, دونوں کے ساتھ ذہابت تیار ہے. اونٹ گئے اور اونٹنیاں گئیں. اسم ظاہر فاعل ہونے کی وجہ سے آپ کا فعل واحد آ رہا ہے, اور غیر عاقل کی جمع مکسر ہونے کی وجہ سے واحد مؤنث آ رہا ہے. جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہر چیز واحد ہو جاتی ہے نا, واحد مؤنث ہو جاتی ہے, بالکل. چاہے وہ خبر ہو, چاہے وہ اشارہ ہو, چاہے وہ ضمیر ہو. ٹھیک ہے, تو وہ سب واحد ہو جاتی ہے. اچھا, اب یہاں ہے تو اس میں یہ ذہابت واحد کا فعل ہے, لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں اونٹنیاں گئیں, ترجمہ جو آپ کریں گے نا وہ آپ جمع میں کریں گے, آپ گئی نہیں کریں گے, گئیں کریں گے, اونٹ گئے. اچھا, بہرحال یہ بھی آسان ہے, مشکل نہیں ہے, اس کو آپ نے پہلے سیکھا ہوا ہے نا. غیر عاقل کی جمع ہو, چاہے مذکر ہو مؤنث ہو, کچھ بھی ہو, غیر عاقل کی ہو, صرف غیر عاقل یاد رکھنا ہے, تو فعل جو ہوگا وہ واحد مؤنث آئے گا. یونیورسل رول ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ فعل جو ہوتا ہے یہ پہلے اور چوتھے صیغے میں, اسم ظاہر فاعل کب آتا ہے, پہلے اور چوتھے صیغے میں آتا ہے, یہ بھی یاد رکھنا ہے. اور مضارع میں بھی اسی طرح ہوتا ہے, مضارع بھی پہلے اور چوتھے صیغے میں وہ جو آتا ہے اسم ظاہر فاعل آتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ رولز بھی سارے سیم ہی ہیں. اگر اسم ظاہر فاعل آ گیا نا, اگر مضارع میں بھی آ جاتا ہے نا پہلا اور چوتھا صیغہ, تو اس میں بھی رول یہی چلیں گے. دو رول جو ہم نے پڑھے ہیں نا وہ یہی چلیں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ غیر عاقل کی جمع ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ واحد مؤنث فعل لگائیں گے. باقی یہ مذکر مؤنث یاد نہیں کریں, لمبا ہو جائے گا. جمع مکسر بھی یاد نہیں کریں, کچھ نہیں یاد. اگر غیر عاقل کی جمع آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ کیا ہوگی, وہ تو فعل کیا ہوگا, واحد. تو غیر عاقل کی آتی ہے جمع مکسر ہے. آپ زیادہ تر دیکھیں تو کیا ہے, غیر عاقل کی جمع ہی آتی ہے, مکسر ہی آتی ہے. عاقل کی جا کے جو ہوتی ہے عاقل وہ میں صرف 3 چیزیں آتی ہیں نا, انسان, جن اور فرشتے. جنوں فرشتوں کو نکال دیں, ان کو نکال صرف دیں. آپ انسان ہی آتے ہیں نا. انسانوں پہ یاد رکھیں, انسانوں پہ فوکس کریں, اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو ہوتے ہیں ان کی زیادہ تر کیا ہوتی ہے, وہ ان کی جمع سالم بھی جو بن رہی ہوتی ہے انسان عاقل کی, وہ بھی, اور جو سالم یہ بنتی ہے نا دونوں کی, یعنی مذکر کی ہو یا مؤنث کی سالم ہو, اس کے ساتھ وہ جو ہوتا ہے واحد مؤنث نہیں آتا, سیم آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ فعل. تو وہ ہم دیکھ لیں جمع گے. سالم صرف عاقل کی بنتی ہے نا, غیر عاقل کی نہیں بنتی نا. جمع سالم عاقل کی بنتی ہے, ٹھیک بس. ہے, عاقل اور غیر عاقل کی جمع, لیکن ایکسیپشن تو ہے نا بیچ میں, کہیں نہ ایکسیپشن ہے, کہیں نہ کہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے نسبت ان کی النساء بن جاتی ہے تو مکسر بن رہی ہے نا, عاقل ہے جانا کہ نسبت ہے نا.
عاقل کے تو مقصر وہ دونوں ہوتے، لیکن جو غیر عاقل ہوتے ان کی جمع سالم نہیں بنتی نا، کہ بنتی ہے مجھے وہ یاد نہیں ہے. غیر عاقل کی جمع سالم بنتی ہے نا، بنتی ہے نا، ہاں، وہ بھی بنتی ہے جی. جیسے گھڑی ہوتی ہے نا ساعتن، تو اس کی جمع کیا بن جاتی ہے؟ ساعتانی. نہیں، ساعتانی تو 2 گھڑیاں ہوں گی نا، جمع بنائے ساعتن، ساعتن ساعتن بن جائے گا نا. اب یہ غیر عاقل ہی ہے نا. ہاں، تو ان کی بھی ہوتی ہے اب اس کے ساتھ بالکل، جو بھی لیکن آپ اس میں بھی لگائیں گے ہم ڈالیں گے واحد مؤنث. واحد مؤنث ڈالیں، جی بالکل. تو اس لیے انہوں نے مذکر مؤنث دونوں کا یہاں پہ بتا دیا نا. جی صحیح ہے، دونوں کا. اچھا، بہرحال یہ رول ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. واحد مؤنث یاد رکھیں اور جمع مکسر غیر عاقل یاد رکھیں، 2 چیزیں یاد رکھیں. یس. غیر عاقل اور دوسری چیز کیا یاد رکھنی ہے؟ جمع. یس. جمع مکسر بھی یاد نہ رکھیں کیونکہ سالم بھی آتی ہے. صحیح ہے. ہاں. اچھا، اس کے بعد نمبر 3 کیا ہے؟ مدر ذیل صورتوں میں فعل کا مذکر یا مؤنث دونوں طرح لائیں گے. اب یہاں پر تو آپ نے کیا کرنا تھا، دونوں صورتوں میں آپ نے فعل کو یہاں پر آپ کا مطابق آنا تھا اور یہاں پر آپ کا باؤنڈڈ تھے آپ کہ آپ نے یہاں پر واحد مؤنث ہی لانا تھا. ٹھیک ہے. بالکل. یہاں پر آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ مذکر مؤنث دونوں آ سکتے تھے، یہاں پہ صرف مؤنث آ سکتا تھا، اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ فعل کا مذکر یا مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے. اب یہ دونوں طرح لانا کب جائز ہے؟ یہاں پہ تو آپ باؤنڈڈ تھے نا، صرف واحد مؤنث لا سکتے تھے، مذکر نہیں لا سکتے تھے یہاں پہ. لیکن کب لا سکتے ہیں دونوں مذکر مؤنث؟ جب فاعل اگر عاقل کی جمع مکسر ہو. سمجھ آئیے؟ عاقل کی جمع مکسر جب فاعل آئے گا نا، اور اسم ظاہر فاعل آئے گا. ہاں، اگر جمع سالم میں نہیں لا سکتے، مکسر ہی ہونا لازم ہے نا. فاعل اگر عاقل کی جمع مکسر ہو، ٹھیک ہے، جمع مکسر آ رہی ہے اور کس کی آ رہی ہے؟ عاقل کی آ رہی ہے، جیسے رجال آ رہی ہے. اب یہ اسم ظاہر فاعل ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ دخلہ بھی لگا سکتے، نہیں، دخلہ رجالو بھی لگا سکتے ہیں اور دخلت بھی لگا سکتے ہیں. بالکل. دونوں آپ کے پاس آپشن ہے، آپ جو مرضی لگائیں. مرد داخل ہوئے دخلت تر رجالو بھی کہہ سکتے ہیں دخلہ. عورتیں داخل ہوئیں، کچھ ہے. بالکل. عورتوں کے لیے بھی آپ کے پاس یہ آپشن ہے، اگر جمع مکسر آ رہی ہے، النساء آ رہی ہے، تو آپ دخل النساء بھی کہہ سکتے ہیں، دخلت النساء بھی کہہ سکتے ہیں، دخلت النساء بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، یہ آپشن تھا کس کے لیے؟ عاقل کے لیے، اوپر والا. اس میں قرآن میں بھی آتا ہے نا وجہ، اس میں آپ کے قالت رسلہم، قالت رسلہم، تلک الرسل بھی ہم دیکھتے ہیں. قالت رسلہم، جہاں کہا ان کے رسولوں نے کہا، تو اس میں مؤنث آئی ہوئی ہے نا. ہاں، رسلہم نا، قوم کی، ہاں، تو قوم کی طرف قالت شدید. الرسل. یس. ہاں، تو آپ کا جمع مکسر رسول آ رہا ہے تو فعل واحد آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، وہ اشارہ تلک رسولوں کے ساتھ آ رہا ہے نا، مؤنث کا اشارہ آ رہا ہے، تو وہاں پر آپ تلکا بھی لگا سکتے ہیں رسول کے ساتھ، اور دوسرا جو ہے ذالک الرسل بھی کہہ سکتے ہیں نا. ہاں، یعنی آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیا ہم نے پڑھا اوپر کہ دخلہ اور دخلت دونوں طرح سے لا سکتے ہیں نا. فعل کی بات ہو رہی ہے، ہم فعل پڑھ رہے ہیں، اشارہ نہیں پڑھ رہے. تو اشارہ وہاں پر آتا ہے تلک الرسل، اور وہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ الرسل جو ہے وہ آپ کی مکسر ہے، عاقل کی. اچھا، یہ آپ دیکھیں، رسول جو ہے نا، یہ عاقل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور جمع مکسر ہے. تو اس کے ساتھ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جو آپ کا اس پہ دونوں آ سکتے ہیں، دونوں آ سکتے ہیں. تو ذالک کا بھی لگا سکتے ہیں اور تل کا بھی لگا سکتے ہیں. اشارے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ، فعل کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. تو فعل تو رسول اگر آئے گی، جمع آئے گی، تو پھر ہم فعل بھی مذکر اور مؤنث دونوں لگا سکتے ہیں. اچھا، فاعل اگر اسم جمع کولیکٹیو ناؤن ہو، یہ والی بات امپورٹنٹ ہے. کولیکٹیو ناؤن ہوتا ہے کیا؟ جیسے لفظ تو وہ یعنی قوم ہے، قوم کیا ہے، اس کی جمع اقوام ہوتی ہے نا. تو یہ گروپ آف پیپل ہے، بٹ واحد کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. کولیکٹیو ناؤن کیا ہوتا ہے کہ وہ گروپ آف پیپل ہوتا ہے، لیکن وہ واحد کے طور پہ یوز ہوتا ہے.
اس کی جمع اقوام آتی ہے. جیسے فوج ہوتی ہے نا, فوج از اے گروپ آف پیپل, ٹھیک ہے نا. اب وہ فوج جو ہے یہ کلیکٹیو ناؤن ہے, تو اس کی افواج جمع ہوتی ہے آگے, تو یہ کلیکٹیو ناؤن ہے. فاعل اگر اسم جمع ہو تو قوم غالب ہوئی, غلب القوم بھی کہہ سکتے ہیں, غلبت القوم بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس اس میں بھی ہے کہ اگر آپ کا اسم جمع ظاہر اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے تو پھر آپ فعل ساتھ واحد اس کا لگا سکتے ہیں. اچھا جی, یہ بہت کلیئر ہے ساری باتیں, ان میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے. فاعل اگر غیر حقیقی مؤنث ہو, غیر حقیقی مؤنث کیا ہوتا ہے, ایک حقیقی مؤنث ہوتا ہے, غیر حقیقی مؤنث ہوتا ہے. غیر حقیقی مؤنث وہ ہوتا ہے, غیر حقیقی کی دو قسمیں ہوتی ہیں, حقیقی تو وہ ہوتا ہے جس کا جوڑا ہوتا ہے, غیر حقیقی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک مؤنث سمائی, ایک سمائی اور علامتی. علامتی مؤنث اور دوسری مؤنث سمائی ہوتی ہے. مؤنث سمائی میں آتا ہے شمس, علامتی میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو اب یہ غیر حقیقی مؤنث ہو گئی نا, تو اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورج اگر مؤنث ہے تو اس کے ساتھ آپ مذکر کا فعل بھی لا سکتے ہیں, مؤنث کا بھی. طلع الشمس بھی آتا ہے, طلعت الشمس بھی آتا ہے, دونوں طرح سے لا سکتے ہیں. تو آپ کے پاس چوائس ہے. اچھا, فاعل اگرچہ حقیقی مؤنث ہو, آپ نے یہ نوٹس بنانے اپنے ہاتھوں سے لکھنے, ورنہ کچھ نہیں سمجھ آئے گا. فاعل اگرچہ حقیقی مؤنث ہو لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے. اب دیکھیں, فاعل تو حقیقی مؤنث ہے, حقیقی مؤنث کے لیے کیا ہے کہ وہ آپ نے اس میں کیا لانا ہوتا ہے کہ حقیقی, انہوں نے غیر حقیقی کے لیے بتایا تھا نا کہ چوائس ہے, حقیقی کے لیے تو نہیں بتایا, حقیقی میں کوئی چوائس نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, جب مؤنث آئے گا تو آپ نے مؤنث ہی فعل لگانا ہے. لیکن اگر فعل, اور جیسے سب سے پہلا والا رول ہم نے یہی والا پڑھا تھا نا کہ اگر اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے تو اور مؤنث آ رہا ہے تو پھر ہم نے فعل کیا لگانا ہے, مؤنث ہی لگانا ہے. ٹھیک ہے, حقیقی مؤنث کے لیے. لیکن چوائس کب آ جائے گی آپ کے پاس دونوں کی قرات کی, جب فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں قرأت الیوم فاطمۃ, ٹھیک ہے. اب یہاں پر فاصلہ کیا ہے, یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے. فاصلہ کیا آ گیا, الیوم سے فاصلہ آ کے. اگر میں بی کو پہلے لے لیا. ہاں دیکھیں, اگر فرض کریں, کچھ بھی فاصلہ کس طریقے سے بھی آ سکتا ہے. فرض کریں کہ یہ قرأت فاطمۃ ہوتا تو ہمارے پاس چوائس نہیں تھی. ٹھیک ہے, ہمیں پھر فاطمہ مؤنث ہے تو ہمیں قرأت ہی لانا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب بیچ میں فاصلہ آ گیا تو ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم قرأ بھی لا سکتے ہیں اور قرأت بھی لا سکتے ہیں. یہ پوائنٹ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا. جزاک اللہ. ہاں, یہ پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں, جی. اپنے ہاتھوں سے گزاریں گے نا. میں اس لیے پڑھا رہی ہوں یہ والے, اگر کوئی اور بھی تو میں بتا دیتی ہوں, تو تاکہ یہ آپ کو چھٹیوں میں تھوڑے سے نا, کیونکہ بہت زیادہ ہے اس قرآن میں, جب آپ جا کے دیکھتے ہیں نا تو پھر بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ اچھا یہاں پہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے, یہ آگے تو مؤنث آ رہا ہے. یہ بہت بالکل بھول جانے والی ہے یہ بھول جانے والی جو آپ کو پکی یاد ہے نا, یہ ہم پھر نیکسٹ ٹائم کریں گے انشاءاللہ. سلہ والا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ فعل کا فاعل کیسے استعمال ہونا ہے, اور آپ کو صرف اسم ظاہر فاعل کا بتایا گیا اور کسی کا نہیں بتایا گیا. جو 12 صیغے ہیں نا ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا. بالکل آپ کو صرف کہاں پہ بتایا گیا, فعل کے ساتھ اگر اسم ظاہر فاعل آ جائے تو کون کون سے طریقے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں سب سے پہلے جو ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں نا, سب سے پہلے جو ہم نے طریقہ پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ اگر اسم ظاہر فاعل ہو تو فعل کیا ہوگا, وہ ہمیشہ واحد آئے گا. ٹھیک ہے نا, فعل ہمیشہ واحد آئے گا. یہ پہلا رول تو سب کے ساتھ ہی چل رہا ہے. جتنا تھرو آؤٹ ہم نے جتنے رولز پڑھے ہیں نا, یہ پہلا رول سب کے ساتھ چل رہا ہے, کیونکہ سب کے ساتھ آگے رولز کے ساتھ بھی اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے تو وہ ہم پیچھے اس کے مطابق لا رہے ہیں. لیکن کچھ میں آپشن اور کچھ میں آپ کو کیا باؤنڈڈ کر دیا گیا کہ آپ نے یہی لانا ہے. تو جو پہلا والا جو ہے نا کہ اسم ظاہر فاعل آ جائے تو فعل آپ کا ہمیشہ واحد آنا ہے, یہ تو پکی بات ہے. چاہے مذکر آئے مؤنث آئے, وہ آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں پھر. لیکن آتا کیا ہے, فعل ہمیشہ واحد آتا ہے جب اسم ظاہر فاعل آئے گا. پھر اس کے آگے انہوں نے طریقے بتائے ہیں کہ اگر یہ آپ کا جمع مکسر غیر عاقل کی جمع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے, واحد مؤنث. آپ کو باؤنڈ کر دیا گیا نا واحد مؤنث پہ, غیر عاقل کی وجہ سے. غیر عاقل اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے
تو پھر آپ نے کچھ, آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, آپ نے واحد مؤنث لانا ہی لانا ہے, ٹھیک ہے نا, واحد لائیں گے اور مؤنث لائیں گے, آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا یہی عاقل کی جمع ہو جاتی ہے, مکسر ہو جاتی ہے, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے پاس آپشن آ جاتی ہے, آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں, مؤنث بھی لا سکتے ہیں. اگر آپ کا عاقل آ جاتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, مذکر بھی فعل لا سکتے ہیں, مؤنث بھی لا سکتے ہیں, آپ کے پاس آپشن آ جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اسم جمع کے بارے میں. اگر اسم جمع جو ہے وہ آپ کا بن کے آ جاتا ہے, فائل بن کے آتا ہے, تو وہ اسم جمع جب آتا ہے تو تب بھی آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ مذکر فعل بھی لا سکتے ہیں, مؤنث بھی لا سکتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی چیز ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کا مؤنث غیر حقیقی آ جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کے پاس آپشن ہے, آپ مذکر اور مؤنث دونوں طرح کا فعل لا سکتے ہیں. اس کے بعد آخری بات جو ہم نے پڑھی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا فاعل جو ہے وہ اسم ظاہر آ رہا ہے اور وہ حقیقی آ رہا ہے, حقیقی مؤنث آ رہا ہے, لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ گیا. تو جب فاصلہ آ گیا تو اب آپ کیا کریں گے, آپ کے پاس ابھی بھی آپ کے پاس چوائس ہے, تو آپ چوائس والے سارے آپشن والے جو آپ کے پاس ہیں وہ آپشنل جو ہے ان کو الگ کر لیں, اور جس میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہے وہ تو غیر عاقل کی جمع ہے, مکسر, اور باقی سب کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, جتنے بھی ہیں ان کے پاس آپ کے پاس چوائس ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہی ہم نے سارے رول پڑھے, ان کو دوبارہ دیکھ لینا, بک آپ کے پاس ہوگی, اور یہاں پر آپ دیکھ لیں, یہ والا بھی آپ کو کلیئر ہے, ٹھیک ہے, یہ والا بھی کلیئر ہے, غیر حقیقی مؤنث آ رہی ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ اسم جمع آ رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی دونوں آپ لا سکتے ہیں, اور پھر یہ سیکنڈ والا تھا نا. اور اس کے بعد فرسٹ والا کیا تھا, فاعل اگر فاعل عاقل ہو تو بھی آپ کے پاس آپشن ہے, آپ لا سکتے ہیں. یہاں پر آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, یہاں پر فعل جو ہے واحد مؤنث ہی آئے گا, اور یہ والا جو ہے یونیورسل رول ہے کہ آپ کا اسم ظاہر فاعل آ جائے تو پھر آپ نے اس کو نہیں دیکھنا, یہ فاعل وغیرہ کو نہیں دیکھنا, آپ نے فعل جو ہے اس کو واحد ہی لانا ہے, مذکر اور مؤنث کے ساتھ بس آپ نے تھوڑا سا اس کا خیال رکھنا ہے, مذکر مؤنث. تو یہ جب آپ چیزیں کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید میں بالکل بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. 5-6 پوائنٹ ان کو یاد کر لیں یا لکھ لیں, جی بالکل, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. چل ٹھیک ہے, ابھی آپ لوگ جا سکتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بہت وہ لگ رہا تھا, مجھے میسج آیا تھا رات کو ان کا, تو میں نے کہا نہیں چلیں, کہہ رہی ہیں تو میں کروا ہی دیتی ہوں کلاس, ورنہ مجھے سب کو تکلیف دینا بہت وہ لگ رہا تھا, کیونکہ دن جو ہیں بہت قیمتی ہیں, آپ کو پتہ ہے سب یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی بھی چھٹیاں ہیں تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے سویا رہے, خاص طور پہ جو ہم لوگ یہاں پہ ہیں نا, تو مجھے سائمہ کا بہت خیال آ رہا تھا کہ اس کی ڈسٹرب ہوگی, لیکن کوئی نہیں, انشاءاللہ الحمدللہ. کچھ کھونے سے کچھ ملتا ہے نا, ایسے نہیں کچھ نہیں جی. ملتا, یہ تو ہے نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو میں بھی ویٹ کر رہی تھی, نماز پڑھ کے سوئی نہیں میں دوبارہ, میں نے کہا چلے پھر کلاس لے کے پھر میں سوتی ہوں تھوڑا. تو انشاءاللہ بھی 11 بجے گروپ ہے سب, تو وہ بھی لینا. چلیے اوکے, انشاءاللہ کل بھی گرامر کی کلاس ہوگی میری بدھ والے دن, اس کے بعد پھر چھٹیاں, بدھ کے بعد کوئی کلاس نہیں ہے. تو کل میں بدھ والوں کی کلاس لوں گی, جو میں لیتی ہوں بک 3, سب سن لیں, آپ کو آنا ہے, اور اس کے بعد پھر کوئی کلاس نہیں, پھر سب چھٹیاں. کل منگل کو بدھ والوں کی کلاس ہوگی کہ نہیں سوری, بدھ والے دن کلاس ہوگی آپ کی مدینہ بک کی, اور کل تو جو ہے یہی والی جو بک ہے نا لسان القرآن, اس کا جو بیسک لیول ہے وہ والا پڑھا, اس میں ہم فعل مضارع پڑھ رہے ہیں نا. صحیح. ہاں, تو وہ انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے, ٹھیک ہے. ہم نے وہ پڑھا تھا ہم نے نون تاکیدی پڑھنا ہے شاید اس دفعہ, نون ثقیلہ جسے کہتے ہیں, وہ والا پڑھنا ہے. نون خفیفہ ہم نے پڑھ لیا تھا, بلکہ نون ثقیلہ بھی میں نے پڑھا دیا, اس کے اگلا والا کوئی ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ دیکھ لیں گے کل, ٹھیک ہے. اوکے, اگر اس میں آنا چاہیں تو اس میں بھی آ سکتے ہیں, لاسٹ ٹائم تو آئے تھے, ٹھیک ہے نا. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. کچھ نہ کچھ ریویژن ہی ہو جاتا ہے. بالکل.